अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज हम ईद के मौके पे जो है वो यकीनन कोशिश करेंगे कि उस पहलू को उजागर करें। कल के प्रोग्राम में भी जो है वो हमने इसी मौजू को जो है वो ज़ेर बहस रखा कि ईद कुर्बान हो या हज का मौका हो, क्यों कर जो है वो मुसलमान जो है वो इतने ज़्यादा जज्बे के तहत जो है वो इस दिन को जो है वो मनाते हैं। ये जो 10 ज़िलहज्जा का दिन है, ये पूरी दुनिया में अक़वाम आलम में जो है वो मुसलमानों की यकजहती को बड़ा वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर करता है। हमारे साथ जो है वो हमने कोशिश करी थी कि कल के प्रोग्राम में भी इसको जो है वो मुफस्सिल तरीके से इस मौजू पे जो है वो गुफ्तगू की जा सके, और इसी बुनियाद पर जो है वो आज हमने इस प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करने की कोशिश करी है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद नवेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब भी जो है वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस पहलू को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो है वो यकीनन बदहाली का शिकार बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद आज 10 ज़िलहज्जा का जो दिन है, ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत जो है वो बड़ी जो है वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर करता है। और जो साजिशें या जो इस्तेमार की जो काविशें होती हैं मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़, उसको जो है वो यकदम जो है वो तोड़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम उससे उस तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। इसी पे जो है वो हम मज़ीद बात करेंगे। साहबजादा अबुल खैर डॉक्टर ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। ये यकजहती का ये जो पहलू है, यकीनन हम बदहाली का शिकार हैं, उसके बावजूद ये अयाम जो हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं इज्तिमाइयत के हवाले से कि दुनिया भर में जो कुछ भी जो है वो इख्तिलाफात हों या जितनी भी कोशिशें जो है वो मुसलमानों के खिलाफ कर ली जाएं, उसके बावजूद आज का दिन जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो एक यकजहती का दिन होता है। जी, मैंने अर्ज किया कि हज देख लें, आप जितनी बातें उसको देखें, उसके अंदर जो इज्तिमाइयत रखी गई है, पैगाम यही दिया गया है कि मुसलमान मुत्तफ़िक़ होंगे तो भारी रहेंगे, हर मैदान के अंदर कामयाब और कामरान रहेंगे। हज के अंदर सबसे बड़ा पैगाम यही है कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ माशरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, लेकिन हज के मौके पर एक लिबास होता है और एक ही कलमा ज़बान पर होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये पैगाम है। और मेरे आका ने हज्जतुल विदा में यही पैगाम दिया कि अरब व अजम सब जो क्या नाम इम्तियाज़ात हैं रंग व नस्ल के, वो सब आज मैं अपने पैर के नीचे ढूंढ रहा हूँ। तक़वे की बुनियाद पर क्या नाम है मुसलमान जो है वो फजीलत रखता है, बाकी कोई इम्तियाज़ नहीं है, सारे इम्तियाज़ात आज ख़त्म है। आज यही पैगाम दिया जा रहा है कि हम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ अगर हो जाएं मुसलमान, तो दुनिया पर छा जाएंगे हम। आज मुसलमानों को किस तरह इस्लाम दुश्मन अनाज से ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं, किस तरह उनका खून बहाया जा रहा है, किस तरह उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि हज का पैगाम हमने उस पर अमल नहीं किया, और पैगाम यही था कि मुसलमान मुत्तहिद होकर और फिर क्या नाम है पैगाम देते इस्लाम के दुश्मनों को, तो किसी की हिम्मत हो सकती थी कि इस तरह कश्मीर के अंदर जुल्म करते? वो किसी की हिम्मत हो सकती थी? फ़लस्तीन के अंदर वो जुल्म के पहाड़ तोड़ते, रोहिंग्या के अंदर हज़ारों लोगों को क्या नाम है मारते और शहीद करते? हिंदुस्तान में किस तरह जुल्म हो रहा है, किसी की हिम्मत हो सकती थी? लेकिन अफसोस मुसलमान जो है इंतशार का शिकार हैं, इख्तिराक का शिकार हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, को तफर्क़ेबाज़ी न करो, इंतशार मत फैलाओ। आज देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कहीं लिसानियत की बुनियाद पर, कहीं नस्ल की पर, कहीं जनाब फिर क़वालियत की बुनियाद पर एक दूसरे को लड़ाने की साजिशें की जा रही हैं ताकि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए। जिस तरह दीगर ममालिक के अंदर इस्लाम के दुश्मनों ने साजिश की है, आज यहाँ भी पाकिस्तान में वही साजिशें की जा रही हैं। हमें हज का पैगाम पर अमल करना चाहिए और उस पैगाम पर अमल करते हुए मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। यकीनन अल्लाह हमें फ़तह अता फरमाएगा, कामयाबियाँ अता फरमाएगा। ख्वाह वो मुल्की सतह पर तरक्कियाँ हों, ख्वाह वो आलमी सतह पर इस्लाम को तरक्की मिले और मुसलमानों को तरक्की मिले, इस सब का राज इत्तेहाद के अंदर है और सब का राज इज्तिमाइयत के अंदर है। और ये पैगाम हज के अंदर भी दिया जा रहा है, ये पैगाम कुर्बानी के अंदर भी दिया जा रहा है कि तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ तो एक कोई बात करते तो बस उस पर अड़ जाता है और क्या नाम है कुर्बानी देने के लिए कोई तैयारी नहीं है, एक दूसरे को अपने मारने और कत्ल के फतवे दी जाते हैं। तो सारी बात इस तरह क्या नाम है इस्लाम को हम रुस्वा करते हैं, जलील करते हैं और क्या नाम है अपनी जो वहदत है उसको पारा पारा करते हैं, इससे नुकसान पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम वहदत उम्मत का जो पैगाम हज के पैगाम मिल रहा है हमें उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी नसीब फरमाए।
मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। बेशक इसका सियासी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आपको देता है तो इस पहलू को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ये इज्तिमाइयत जो है और इस आलमगीरी जो इज्तिमाइयत होती है बिलखुसूस हज के मौके पर या पूरी दुनिया में ईद कुर्बान के मौके पर, तो इसको मतलब इस्लाम की तरफ से तो जो है वो पूरा कर दिया गया है, आपको पूरा निज़ाम दे दिया गया है। इस वक्त अगर आपको काउंटर करना है आलमी साजिशों को तो इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर तरीके से। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, जितनी भी इबादात इस्लामियाँ हैं उनका एक तो ज़ाहिरी अंदाज़ है और उनकी कुछ बातनी खसाइस और खुसूसियात और कमालात हैं। एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन इबादात के ज़रिए से मुकम्मल तैयार किया जाता है। ये हमारी जितनी इबादात हैं इनसे मुसलमान के लिए उसकी हयात के अंदर उसकी ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस से उसको निपटने के लिए मुकम्मल तरबियत फराम की जाती है। आप नमाज को देखिए, उसमें मुसलमान को वक्त की पाबंदी सिखाई जाती है। फिर उस नमाज की जमात को देखिए तो मुसलमानों का आपस में मेल जोल का एक जिसको कहते हैं कि एक ना टूटने वाला सिलसिला उसमें हमें नज़र आता है। आप रोज़े को देखिए तो उसमें मुश्किल के मुकाबले में सब्र की तरबियत की जा रही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अमीर कबीर आदमी है, उससे जाहिर है कि जब वो अमीर है तो उसे क्या पता कि भूख का दर्द क्या होता है या प्यास की बिलक क्या होती है। तो उस हवाले से एक अमीर आदमी को भी पाबंद कर दिया कि तू रोज़ा रख और रोज़ा रख के तू ज़रा देख के भूख क्या होती है। तो जब उसे भूख से गुजरना पड़ता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि फिर गरीब की भूख भी इसी तरह उसको तड़पाती है। आप इसी तरीके से ज़कात को देखिए और उसके बाद फिर आप हज की तरफ आ जाइए। हज अगर आप देखें तो इस एक इबादत के अंदर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की बेशुमार हवालों से तरबियत की गई है। सबसे पहले आप देखें, एहराम बांधकर जिस वक्त मुसलमान काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं तो वहाँ सबसे पहले एक फ़र्क को मिटाया गया कि यहाँ अमारत और गुर्बत कोई चीज़ नहीं है। अमीर है या गरीब है, उसे एहराम उसने एक कलर का और एक ही जैसा पहना हुआ है। तो एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद वयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। तो यहाँ जिसे कह दें कि एक पहला हज ने ये तरबियत की कि मुसलमान अल्लाह की बारगाह में मिन हैसुल मुसलमान और मिन हैसुल अब्द और मिन हैसुल इंसान वो सब बराबर हैं। उनका अपना एक ही जो है ना वो ये सारा रंग है। उसके बाद फिर उनको आप हज के अरकान को अगर आप गौर से सोचते जाएं कि हज के जो अरकान हैं और एक पाबंदी के साथ फिर काबा शरीफ का तवाफ़ और उसके बाद हजरे अस्वद का बोसा है और उसके बाद मकाम इब्राहिम का ये इज़्ज़त वाला मामला है। तो यहाँ से अल्लाह ताला ने मुसलमान की तरबियत की कि जो मुक़द्दसात हैं उन मुक़द्दसात की ताज़ीम कैसे करनी है और जो चीज़ें निस्बत वाली हैं इस्लाम उनको कितनी अहमियत देता है। आप आगे चलें तो इसी हज के दौरान फिर शैतान के वो जो पुतले हैं या जो अलामती तौर पर वो चीज़ें हैं उनको जब कंकर मारे जाते हैं तो वहां पर मुसलमान को मुनकरात के तर्क का जज्बा दिया जाता है कि सिर्फ तस्बीह पकड़कर बैठना ही नहीं है बल्कि शैतान को जब जरूरत पड़े तो कंकर भी मारना है। ये कंकर नहीं है, बुनियादी तौर पर ये मुसलमान की तरबियत जिहाद है। और उसके बाद फिर उसे कहा जाता है कि तू कुर्बानी कर। अब वो कुर्बानी क्या है, यानी मुसलमान को ये बताया जाता है कि वैसे तो तू हर वक्त अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद है, आजिज है, मुनकसिर मिजाज है, तेरी आजी की इंतहा नहीं, लेकिन जब दीन को जरूरत पड़े तो तू खून बहाने से भी दरेग नहीं करता। ये तरबियत हो रही है कि इसके अंदर भी जिहाद की तरबियत भी है। और सबसे बड़ी बात कुर्बानी क्या है कि अपना बेहतरीन और पसंदीदा माल अल्लाह की राह में लुटाना। तो उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है ना खून अल्लाह के नाम पे बहाते हैं लेकिन गोश्त हम खुद खाते हैं। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया यनालुल्लाहु लुहुमा वला दिमा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह तुम्हारे जानवरों के मोटे ये पतले होने को, ये उनके खून और गोश्त को नहीं देखता है। ये खून और गोश्त अल्लाह तक नहीं जाता है बल्कि अल्लाह तकवे का, तुम्हारा तकवा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। यानी तूने किस जज्बे से उस खून को बहाया, तूने किस जज्बे से अपना वो माल अल्लाह की राह में खर्च किया। तो मुख्तसर
مختصر یہ ہے کہ یہ جو حج ہے یہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کی ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کی آپس میں یونٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حج بھی سیاست کی نظر ہو گیا. میں یہ جملہ شاید آپ چلائیں یا نہ چلائیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حج بھی سیاست کی نظر ہو گیا, کیونکہ جس بادشاہ کی حکومت ہے اس حج میں اس کی اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس کے خلاف وہاں تقریر ہو جائے گی, اور جس سے اس کی حمایت ہے تو اس کے حق میں تقریر ہو جائے گی. اگر پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہیں تو کشمیر کا ذکر ہو جائے گا, اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کشمیر بھی چلا جائے گا. اگر آپ کے جناب اسرائیل کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں تو پھر فلسطین کے لیے بھی دعا ہو جائے گی, وگرنہ فلسطین بھول جائے گا. تو یہ جو پیچھے سیاسی پہلو یہاں بیچ میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے تھوڑا دل دکھتا ہے کہ وہاں اپنی من پسند کے خطبے اور من پسند کا میسج جو اس وقت کنوے کرنے کا سلسلہ ہے, بنیادی طور پہ جو حج کا یا قربانی کا مقصد ہے وہ کلی طور پہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا, اور دنیا میں جو بھی آپ کو مطلب جس کو آپ دشمن کہہ سکتے ہیں یا ایسی قوت ہے جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے, ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر اس کو سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ وہ اسلام کے ارکان تھے کہ جس سے جو ہے وہ آپ جو مسلم غیر مسلم یا جو مسلمانوں کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ ایک بہتر جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا تھا. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم عید کے موقع پہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, بالخصوص آج 10 ذی الحجہ کے موقع پر. مطلب اس کے بے تحاشا معاشرتی جو ہے وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے شاید اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یقیناً اسلام میں جو ہے وہ اجتماعیت کی اپنی اہمیت ہے. جس طریقے سے مفتی نوید عباسی صاحب نے پہلے ذکر کیا کل کے پروگرام میں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ایک تو نماز ہو رہی ہے, اور نماز کے بعد جو نماز باجماعت ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان ہمیں کوئی اور پیغام دیتا ہے, عید جو ہے وہ ہمیں کچھ اور پیغام دیتی ہے. اسی طریقے سے لیکن 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے بالخصوص یقیناً اس پہ جو ہے وہ انسان کا جو ہے معاش بھی جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اس کے باوجود اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے, تو یہ دنیا بھر میں جو بالخصوص مسلم دشمن قوتیں ہیں ان وہ کیا اس سے پیغام لیتی ہیں؟ مفتی صاحب تھوڑا سا اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. کل بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں ہماری ہوئی تھی. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ قربانی کا یہ تصور تو صرف انسانوں میں ہی نہیں, مذاہب عالم میں ہی نہیں, بلکہ قربانی کا تصور تو آپ کو اس کے مظاہر آپ کو جانوروں میں بھی نظر آ جائیں گے. لیکن جس جانب آپ نے اشارہ کیا, ابھی میں گفتگو سن رہا تھا قبلہ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی, انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی. میں یہ عرض کروں گا کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ مسلم امہ ذبحالی کا شکار ہے, اس کے باوجود اسلام دشمن قوتوں کی جو نظر ہے اس میں ہمارا حج, ہماری اجتماعیت وہ کھٹک رہی ہے, اور وہ اس کو پارا پارا کرنے کے لیے, اس اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے اگرچہ بہت حد تک انہوں نے مسلم امہ کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ موجود ہے. تمام تر اختلافات کے باوجود مسلم امہ کہ تمام لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہمارے اجتماعی معمولات ہیں وہ امت کی اجتماعیت کی نوید بن کر اور ایک خوشخبری بن کر امت مسلمہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. اگرچہ ہم متحد تو نہیں ہیں, لیکن سال بعد یہ تصور آتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں کہ کہیں جس طرح ہم ان کو ایک رنگ میں اور ایک لباس میں دیکھ رہے ہیں, ایسا ہو کہ پوری مسلم امہ کے حکمران ایک ملت بن جائیں اور ایک ملت بن کر وہ ایک تصور کے ساتھ آگے بڑھیں. تو یہ حج کا تصور بنیادی طور پر اس جانب اشارہ کرتا ہے, لیکن جو دشمن
دشمن طاقتیں ہیں، اسلام مخالف طاقتیں جن کی جانب قبلہ قریشی صاحب نے اشارہ کیا تھا، وہ ملحدوں، وہ سیکولر لوگ ہوں، وہ دیکھیے قربانی پر بھی اعتراض کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ کو حج پر بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ کم ہونا چاہیے۔ اس دفعہ کرونا کی وجہ سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی حج جو ہے وہ اس میں تعداد کم ہوگی، لیکن مسلمان کا جذبہ اب بھی جوان ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں بسنے والے وہ مسلم امہ کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پاکستان میں اور بیرون پاکستان اس تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے عید ہے، خوشی کا موقع ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، گوشت کھایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں جیسا ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب قبلہ جس جانب اشارہ کر رہے تھے کہ مسلم امہ کو اور پاکستان کے اندر خاص طور پر انتشار کو ہوا دی جا رہی ہے، تو ہم انتشار والی چیزوں کو اور افتراق والی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کہیں جناب اہل بیت اطہار کے نام پر لوگوں کو جو کہ دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، کہیں صحابہ کے نام پر، تو ہم صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور ان سب نے قربانی کا تصور دیا ہے، اور وہ قربانی جس کا آغاز جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا، اس قربانی کا تصور امت مصطفیٰ میں آیا، اور ہمارے ہاں اس قربانی کے تصور کو جو انسانی صورت میں ایک خوبصورت انداز میں آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ ظلم اور یہ جبر کی داستان ہے، لیکن امام پاک امام حسین علیہ السلام نے امت کے اتحاد کے لیے، امت سے انتشار اور افتراق کو ختم کرنے کے لیے اور باطل نظریات کو مٹانے کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر یہ بتایا کہ وقت پڑنے پر صرف جانور ہی کی نہیں بلکہ جان کی قربانی دینی پڑے تو وہ دینے کے لیے بھی آل رسول جو ہے وہ تیار ہیں۔ تو وہ جو قریشی صاحب اشارہ فرما رہے تھے وہ اسی جانب تھا کہ حج کے اندر بھی اور قربانی کے اندر بھی ہمیں جذبہ جہاد بھی ملتا ہے، اور وہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے سے لے کر کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور اس کے علاوہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے جو کوششیں ہیں وہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سورج طلوع ہو، وہ صبح امت مسلمہ پر آ جائے کہ ہم متحد ہو کر ان طاقتوں کا جو مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، وہ اسلام جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، اور جس کا تصور یہ ہے کہ تمام باطل پر وہ غالب آ جائے، اے کاش کہ وہ صبح طلوع ہو، ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ جائے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے، ہم اس کو نہیں استعمال کر پا رہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اگر اسلام دشمنوں کی بات کی جائے، استعمار کی بات کی جائے، تو یہ حج کا موقع، یہ عید قربان جو ہے، یہ ایک ایسا پیغام جو مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے ہے کہ جہاں پہ آ کے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ منصور صاحب، میں معذرت کے ساتھ پہلے والے علماء حضرات کی، قابل احترام علماء کی گفتگو مکمل طور پہ نہیں سن سکا، لیکن بہرحال اپنے تئیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حج ایک ایسا ہمارا عبادت کا موقع ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں فراہم کیا کہ سال میں ایک بار اگر جو وہاں نہیں بھی جا سکتے تو توجہ ان کی مسلمانوں کی اسی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ جیسے آج اگر حالات کی وجہ سے وہاں لوگ نہیں جا پا رہے لیکن اس کے باوجود پوری امت کی توجہ اس طرف ہے، تو یہ ہر تقریب کے پیچھے ایک تعمیر ہوتی ہے۔ جو مسلم امہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، انتشار کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار خواص ہیں، خاص طور پہ وہ حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان طاقتوں کے سپرد کر دیا ہے جن سے قرآن نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے سپرد انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا ہے، تو یہ حکمران ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ امید کی کرن نہیں بلکہ امید کی بہت بڑی جس کو کہتے ہیں روشنی ہوتی ہے کہ ایک بار سال میں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس طرح جمع ہوتے ہیں اور ایک آواز کے ساتھ، ایک رنگ و نسل اور زبانوں کے، اس تمام ثقافتوں کے اختلاف کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور تمام ارکان حج کو میں ایک ساتھ بجا لاتے ہیں، تو یہ خود امید کی ایک بہت بڑی کرن ہوتی ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما اور ہمارے سیاسی رہنما، معذرت کے ساتھ بہت احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ جو پیغام دینا ہے نا، بجائے محبت کا پیغام دینے کے، دیکھیے ابھی میں 2-4 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ہماری اسمبلی میں کیا دیگا مشتی ہو رہی تھی اور کس طرح کی لینگویج ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، کیسے یہ ہمارے رہنما، یہ ہمارے حکمران ہیں۔
یہی بعض جگہ بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے اہل علم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس زمانے میں پیغام کیا دینا ہے، ہم ایسے مسائل کو اٹھاتے کیوں ہیں؟ ارے بھائی سب قابل احترام ہستیاں کو جان کر ایسے مسائل کو چھیڑنا جن سے اختلاف پیدا ہو، جبکہ ہمارا ایک آئین موجود ہے، ایک دستور موجود ہے جس میں مشخص ہے تمام چیزیں، اس کے باوجود ایسے مسائل کو چھیڑا جائے کہ جس میں عام آدمی جو پریشان ہو جائے۔ دیکھیے بعض لوگ اپنے ظاہری طور پہ تو اپنے مفاد حاصل کر لیتے ہیں ان چیزوں سے، لوگوں کو لڑا کے، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پیچھے شیطانی طاقتیں، سامراجی طاقتیں، استعماری طاقتیں کتنا بڑا فائدہ اٹھا جاتی ہے۔ وہ جو ڈرتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد سے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ شاید پیچھے ان مسائل کے کوئی ایسی طاقتیں بھی ہوتی ہوں کہ ان مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں کرو، ایسے مسائل کو مت چھیڑو کہ جن مسائل خواہ مخواہ میں ایک اچھا وہ چل رہا ہوتا ہے ماحول، ایک ایسے مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے جس سے پورے معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تو ہمارے علماء کو بھی بڑی معذرت کے ساتھ، میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کن مسائل کو کب چھیڑنا ہے، کب نہیں چھیڑنا ہے، ہماری عوام کی ذہنی سطح کیا ہے، کہاں تک ہے، کس جگہ تک وہ سوچ سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، ان کے جذبات کو بھڑکا دینا۔ دیکھیے 56-57 اسلامی ملک ہیں، کم از کم ان 56-57 اسلامی ممالک کی طرف ہی نگاہ دوڑا دو کہ کہیں اس طرح کے مسائل ہیں، ضرور یقیناً ہیں، مگر ایسے مسائل کو اس زمانے میں اٹھایا جاتا ہے، نہیں اٹھایا جاتا۔ تو بہت ساری چیزیں جب پیغام محبت سے دیا جائے، یہ حج کا موقع، یہ عید قرباں کا موقع، یہ قربانی کا موقع، یہ ایثار کا موقع، تو بھائی اس موقع پہ اگر ایثار نہیں کر سکتے، خود رہنما ایثار نہیں کر سکتے، ہمارے مذہبی رہنما ایثار نہیں کر سکتے، ہمارے سیاسی رہنما ایثار نہیں کر سکتے، تو لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ اس لیے لوگوں پہ باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ جو قرآن مجید فرماتا ہے، فرمائے پروردگار عالم نے لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو تقوی کا درس دو، لوگوں کو اتحاد کا درس دو، آپس میں بیٹھنے کو تیار نہ ہو اور اس طرح کے مسائل چھیڑ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عید قرباں کا پیغام، یہ جو ابھی آپ 2 دن سے پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ جو حج کا پیغام ہے، قربانی کا فلسفہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی قیمتی ترین شے، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو وہ، اور یاد رکھیے کہ محبت کرنا سے مال اور جان اور یہ سب نہیں ہے، بلکہ نفس کی قربانی بھی دینا ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو نفس کی قربانی بھی دینا ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے، ایک بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اور ہم اسی معاشرے میں، آپ دیکھیں نا، 1980 سے پہلے رہ رہے ہیں، یہی پاکستان ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے مسئلہ کہ 80 سے پہلے یہی پاکستان ہے، یہی صوبے ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی فرقے ہیں، یہی مذہب ہیں، یہی مکتب ہے، یہی زبانیں، سب رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ کہیں ہو گیا تو ہو گیا، یہ اچانک کیا ہوا؟ بس ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اطراف میں جو طاقتیں ہیں کہیں وہ انوالو تو نہیں ہیں، اور وہ جو بڑی طاقتیں گئی وہ تو انوالو نہیں کہ ہمارے انہی نے مذہبی جو اجتماعات ہیں ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رمضان میں بھی مسائل یہی اسی قسم کے چھیڑ دیے جاتے ہیں، محرم میں ایسے مسائل چھیڑ، بھائی ایسے مسائل کو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا اب بھائی جو اپنے اپنے لکم دینکم ولی دین، یہ قرآن مجید نے ایک جگہ قاعدہ نہیں دیا، لا اکراہ فی الدین، کتنی جگہ یہ قاعدہ قرآن مجید ہمیں کو بتا رہا ہے۔ تحمل، برداشت، صبر کے ساتھ ایسے مسائل کو نہ چھیڑا جائے کہ جن مسائل سے سوائے انتشار کے معاشرے میں نہیں ہوتا، وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، ہمارے سینٹ ہوں، ہماری مساجد ہوں، ہمارے بارگاہیں ہوں، ہمارے مدارس ہوں، جہاں بھی ہو، ایسے مسائل کو نہ چھیڑا جائے۔ کیوں ایسے مسائل کو چھیڑتے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ تو اس وقت یہ ضروری ہے پیغام دینا اس مبارک موقع پہ جب ایام تشریق جاری ہیں، وہاں ہمارے حجاج کرام جتنے بھی ہیں وہ مراسم انجام دے رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ یہ پیغام لوگوں کو دیا جائے کہ یہ ایام اللہ ہیں، یہ وہ ہیں ایام جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں ایام اللہ قرار دیا ہے، ان میں محبت کا پیغام دیا جائے، ان میں اتحاد۔ میں اسی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھانا چاہوں گا۔ یہ جو منفی پہلو ہیں، بڑے مائنیوٹ سے ایشوز ہیں، ان کو ریز کر دیا جاتا ہے، لیکن جو نظام یا جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، حج کی صورت میں جو ایثار کا جو درس دیا جاتا ہے، قربانی کی صورت میں جو درس دیا جاتا ہے، وہ فلسفہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ منفی پہلو جو ہے یہ اس کی بازگشت رہتی ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا ایک روحانی فلسفہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری بہتریاں امت مسلمہ کی کار فرما ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو حج ہے یا نماز ہے، دیکھیں نماز میں آپ اپنے گاؤں کی یا محلے کی سطح پر آپ کی روزانہ آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، پھر جمعے والے دن آپ کے پورے شہر کی، چونکہ اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے نا جمعے کے لیے سٹی کا ہونا، شہر کا ہونا یا اجتماع کا ہونا شرط ہے،
کہ وہاں پر اس کا فلسفہ ہی ہے کہ تاکہ شہر تک ہر جمعے ہفتے بعد آپ کے سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو ظاہر ہے آپس میں جب اٹھنا بیٹھنا ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے تو ساری نفرتیں ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم ہوگی. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی تمام اقوام ہیں، جو کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی عجمی ہے، فارسی ہے، کوئی پشتو ہے، تو یہ سارے کے سارے جس وقت ایک اللہ کے گھر کے گرد طواف کر کے اس اللہ کی وحدانیت کی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اسی طرح اکٹھے جمرات کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور پھر اکٹھے جناب میدان عرفات میں بیٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی لیے میں تو آج تک جناب حج کے میں اللہ کا شکر ہے جاتا رہتا ہوں، عمرے پہ جاتا رہتا ہوں، وہاں پر تو ہم نے کبھی جو ہے نہیں یہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے ساتھ والے سے پوچھا ہو کہ تو شیعہ ہے کہ تو سنی ہے، تو جناب پاکستانی ہے، یہ تو ہے. ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں، اللہ کی گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ حج کی بنیادی فلسفہ یہی مفتی صاحب بنیادی فلسفہ دین کا، اس کے علاوہ شاید کچھ نہیں ہے، اور یہی وہ انسانی پہلو ہے جو پوری طور پہ جو ہے وہ کلی طور پہ جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد سعید کاظمی صاحب. کاظمی صاحب تھوڑا اس پہ ذرا جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا کہ حج کی صورت میں دیے گئے ضابطے کے مطابق جو ہے ہم مسلمان کس حد تک جو ہے وہ اس سے مستفید ہو پا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ مسلمانوں کی یہ وحدت جو ہے وہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یقیناً مسلمان دشمن قوتیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. اصولی طور پر یہ بات بالکل درست ہے کہ حج کے حوالے سے جو وحدت ہونی چاہیے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو یگانگت ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کی مختلف وجوہ ہیں، اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ حج تو دراصل مسلمانان عالم کو ایک دوسرے سے قریب لانے کا اور ایک دوسرے سے متعارف کرانے کا ایک بہانہ ہے. پتہ چلے کہ دنیا میں مختلف رنگوں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں. مختلف بولیاں بولنے والے جو عربی نہیں جانتے، جو قرآن مجید کی زبان نہیں جانتے، ہماری زبان نہیں جانتے، لیکن اللہ کے کرم سے ان کو بھی اسلام سے دولت ملی ہے، تو وہ بھی مسلمان ہیں. تو اس قربت کا ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے وہ ایک موقع پر ہم اکٹھے ہو گئے. یہ تو اب زندگی میں ایک دفعہ اکٹھے ہونے کی بات ہے نا، لیکن جب اس کو ہم ذرا تھوڑا سا فروغ دیں، باہم تعلقات کو بڑھائیں، مختلف ممالک جو ہیں وہ آپس کے اندر ایسے رشتے پیدا کریں کہ وہ وفود کا تبادلہ ہو، اور ہم اپنے نفع نقصان جو ہیں ان کو ایک کریں نا. جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نفع اور نقصان ایک ہونا چاہیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نے اپنے مفادات کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں بانٹ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ضروری نہیں کہ وہاں دوسرے ممالک کے اندر بھی اس کی بازگشت سنائی دے، بلکہ ہمیں بہت مقامات پر موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ جناب یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ مہربانی کریں. اسی طرح اگر فلسطین کے مسلمان جو ہیں اگر وہ پس رہے ہیں تو محض فلسطین کی سرحد پار جو مسلمان ممالک ہیں وہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ ان کی صحیح دادرسی نہیں کر سکتے. تو حج جو ہے یہ اس حوالے سے یقیناً ایک بہت بہتر ذریعہ تو ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر یکجہتی کا اظہار کر کے اور بتا کے کہ ہم سب کلمہ گو جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اکٹھے ہیں، تو ہم ایک طاقت کا مظاہرہ کر سکیں. لیکن جب تک اس کو ایک عملی شکل نہیں دی جائے گی اور پھر اس کو فروغ دینے کے لیے انتظامات نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک ہم اس کے نتائج سے صحیح طور پر بہرہ مند نہیں ہو سکیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں ختم ہوا جاتا ہے. ہم نے مختلف علماء اکرام کو جو ہے اس موضوع پہ جو ہے وہ دعوت دی اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم
जो हज के या 10 ज़िलहज्जा से मुताल्लिक़ जो पहलू हैं उन पर गुफ्तगू की जा सके, बिलखुसूस जो है ईद क़ुरबान के हवाले से और 10 ज़िलहज्जा के मौके पर जो है हज के हवाले से हमने इसके मुख्तलिफ़ शरई पहलुओं पर बात की। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था वो था कि इस तमाम तर जो एक्टिविटी है इसका बुनियादी मकसद जो है वो एक ज़ाब्ता है, और उस ज़ाब्ते के तहत जो है वो यकीनन मुसलमानों की जो वहदत है वो बड़ी वाज़ेह है। ना सिर्फ ये बल्कि इस मौके पर जो है वो यकीनन जो आलम इस्लाम के दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो इस्तिमार को हम देखते हैं, वहाँ जो है वो तमाम तर मुकम्मल एक आपको ऐसा काउंटर मैकेनिज़्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है कि जिसके बाद जो है वो यकीनन ये साल से होने वाली साजिशें जो हैं वो उनका वो दम तोड़ जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो यकीनन हम इस जो तमाम तर ज़ाब्ता है इसको उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, जबकि इसको बेतहाशा जो है मकासद के लिए जो है वो यकीनन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। तमाम उलमा इकराम जिन्होंने इस मौके पे जो है वो अपनी राय से हमें आगाह किया, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ साथ मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।